मैं दुबई गया तो अपनी बीवी बच्चों के लिए पैसे भेजने लगा। ये सोच कर कि मेरी बीवी बच्चे ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे होंगे, वापस आने से पहले अपनी सारी जमा पूंजी भाई को भेज दी। मुतमईन होकर जब घर लौटा तो मेरे भतीजे की शादी हो रही थी। अंदर गया तो जैसे ही सबकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो मेरी बीवी और बच्चों को कई अरसा पहले घर से बाहर निकाल दिया था। अभी मैं उस हैरानी में था कि अचानक एक भिखारन आई और खाने पर टूट पड़ी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? मारिया, मैं दुबई जा रहा हूँ क्योंकि ये एक वाहिद तरीका है हमारी गुर्बत को दूर करने का। मैं अपने बच्चों को वो जिंदगी नहीं देना चाहता जो जिंदगी हम अपने बचपन में गुजार चुके हैं, अपनी ख्वाहिशात को मरता हुआ देख चुके हैं। यहाँ तक कि कई ज़रूरियात की चीज़ें जिनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन था, हमने उनके बगैर भी जिंदगी गुजार दी है। इसलिए मैं मज़ीद अपने बच्चों को यहाँ पर इस जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी दूँ, ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर उनकी ख्वाहिशात मुकम्मल हो सकें, वो जो चाहें हासिल कर लें और आला स्कूलों में तालीम हासिल कर सकें। मेरा घर आलीशान घर हो, मेरी बीवी ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारे। बस यहाँ पर मैंने बहुत रह लिया। दुबई जाऊंगा, वहाँ से पैसा कमाऊंगा, तुम लोगों को भेजूंगा तो तुम लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं है, 5 सालों का अरसा है। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं 2 साल बाद तुम लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। तुम लोगों को खुश देख कर मेरी जिंदगी और लंबी हो जाएगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मारिया, तुम जानती हो कि हमने कितनी गुर्बत के दिन गुजारे हैं। खुदा हम पर राजी हो चुका है। मेरे दोस्त ने मुझे दुबई का वीज़ा लगवा कर दिया है। मेरा कोई खर्चा नहीं हो रहा। बस तुम दुआ करो कि मैं जल्द अज जल्द वहाँ पहुँच जाऊँ। देखो, हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारे बच्चे ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने लगेंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो और इस वक्त मेरा साथ दो। मैंने मारिया को समझाते हुए उससे कहा, जिसकी आंखें नम हो चुकी थी। मारिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करती हो, लेकिन मेरा यहाँ से जाना न सिर्फ तुम्हारे लिए बेहतर है, बल्कि हमारे बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मज़ीद मैं अपने बच्चों को इस गुर्बत की हालत में नहीं देख सकता। जब मैंने ये सब कुछ अपनी बीवी मारिया से कहा तो उसकी आंखें नम हो गई। अपनी आंखों को साफ करते हुए मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि मैं अच्छी जिंदगी तो गुजारना चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ। आप जानते हैं कि अगर आप चले गए तो मैं आपके बगैर कैसे जिंदगी गुजारूंगी। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। एक अकेली औरत बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं आपकी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं आपको ये भी समझाना चाहती हूँ कि आप मेरी मजबूरी को समझें। यहीं पर कोई नौकरी देख लें। खुदा ने चाहा तो वो हमारे दिन संवार देगा।
آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ یہاں سے چلے گئے تو جو ذمہ داریاں آپ اس گھر میں رہ کر ادا کر رہے ہیں وہ ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے ماریا کو دیکھ کر کہا، تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا بڑا بھائی منیب سارا دن گھر پر ہی ہوتا ہے، میں اس کے موبائل میں تم لوگوں کو یہ پیسے بھیج دوں گا اور وہیں سے بات بھی کر لیں گے، ہماری بات ہوتی رہے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں یا پھر تمہاری ضروریات کی اشیاء ہیں وہ منیب بھائی تمہاری تمام ضروریات کو پوری کر دیں گے، کیونکہ میں ان کو پیسے بھیجتا رہوں گا اور وہ تمہیں دیتے رہیں گے۔ اس طرح تمہارا کام بھی چلتا رہے گا اور میں بھی تم لوگوں کے لیے محنت کر لوں گا۔ ماریا، اس راہ میں میرے لیے مزید رکاوٹ مت بننا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ صرف محبت کے لیے کہہ رہی ہو، تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، اسی وجہ سے تم مجھے جانے سے منہ کر رہی ہو۔ لیکن دبئی جانا نہ صرف میرا خواب ہے، بلکہ اب تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ضرورت بن چکی ہے۔ میں تمہیں کوئی خواب نہیں دکھانا چاہتا، لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں دبئی چلا گیا تو ہم لوگوں کی زندگی سنور جائے گی۔ 5 سال بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہماری زندگی میں بہت فرق آ چکا ہوگا۔ یہ جو حالات ہماری زندگی میں گزر رہے ہیں، ایسے حالات دوبارہ نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا تم سے۔ میں ماریا سے یہی بات کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ میری باتیں اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، کیونکہ جو محبت وہ مجھ سے کرتی تھی اس محبت میں ایک پل کی بھی دوری برداشت کرنا ماریا کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے وہ مجھے روکنا تو چاہ رہی تھی لیکن ضد نہ کر سکی۔ میں مطمئن تھا کہ منیب بھائی میرے گھر کو سنبھال لیں گے، میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ میں ان کو پیسے بھیجتا رہوں گا اور وہ میرے گھر کی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ علم نہ تھا کہ میرا ہی بھائی میرا دشمن بن جائے گا، میرے خاندان والے میرے بیوی بچوں کے ساتھ ایسا ظلم ستم کریں گے، اس چیز کا مجھے اندازہ ہی نہ ہوا۔ جن لوگوں کے سہارے میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور سمجھا کہ وہ ان کے پاس رہیں گے تو محفوظ رہیں گے اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ میری سوچ تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ کیا کہ جب حقیقت مجھے پتہ چلی تو میری چیخ نکل گئی۔ ایک مرد کی جب دردناک چیخ نکلی تو تمام لوگ حیران رہ گئے، لیکن اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ میرے لاکھوں روپے برباد ہو چکے تھے، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میری 5 سالوں کی محنت، میری 5 سالوں کی جدائی، جو میں نے اپنی بیوی بچوں سے کی تھی، سب کچھ میرے ہی بھائی نے برباد کر دی تھی۔ خیر یہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو میرے گھر میں چاروں طرف میری دبئی جانے کی باتیں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی مجھ سے بار بار دبئی کے بارے میں سوال کر رہا تھا، کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایک غریب انسان کس طرح دبئی جا سکتا ہے یا پھر اتنے لاکھوں روپے کیسے ادا کر سکتا ہے اور دبئی جا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ تو خدا تعالی کی مہربانی کی وجہ سے مجھ پر ہو چکا تھا، اس کی مہربانی کی وجہ سے ہی میں دبئی جا رہا تھا۔ تھوڑے دنوں میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئی اور ماریا کی اداسی بھی اس کے چہرے پر دکھائی دینے لگی۔
دن بدن وہ مزید پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ میں جتنا اس کو سمجھا رہا تھا اپنا سارا ٹائم اسی کو ہی دے رہا تھا، لیکن وہ اس جدائی کے لیے تیار نہ تھی، اور میرے پاس غربت سے نکلنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا۔ میں کئی جگہوں پہ نوکری کر چکا تھا، کئی کارخانوں کی خاک چھان چکا تھا، لیکن اس سے بھی ہمارے گھر کے حالات نہ سدھر رہے تھے۔ صرف ہمارے مہینے کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ نہ تو ہماری بچت ہو رہی تھی اور نہ ہی ہمارے بچے کسی اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے قابل تھے، کیونکہ اتنی تنخواہ میں صرف ایک مہینے کا گزارا ہی چل سکتا تھا، اور کئی خواہشات کو دبانے کے باوجود بھی ہماری ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو رہی تھی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب میں ایک کارخانے میں کام کرتا تھا، وہاں سے مجھے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی۔ تب میرے بھائی جان کی کوئی نوکری نہ تھی۔ منیب بھائی کا آپریشن ہوا تو وہ کچھ دنوں کے لیے گھر بیٹھ گئے۔ میری جتنی بھی تنخواہ آتی تھی میں آدھی تنخواہ اپنے بھائی کو دیتا اور آدھی اپنے گھر لے آتا تھا، اور ہم اسی سے گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں کبھی کبھار ان کو مہینے بھر کا سودا بھی لے کر دیتا تھا، تاکہ میرے بھتیجوں کو پریشانی نہ ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا چاچو خود آرام سے اپنی زندگی گزار رہا ہے اور ان کے بھتیجے مشکل اور تکلیف میں ہر روز پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہی سوچتے کہ میں جو بھی اپنے لیے لیتا تھا اپنے بھائی منیب کے گھر والوں کے لیے بھی لے آتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ان کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں فرق نہ کیا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ وہ بھی میرا اپنا ہی خون ہے اور یہ بھی میرے اپنے ہی خون ہیں۔ اگر میں ان میں فرق کروں گا تو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ بس ہر وقت میرے دل میں اہل ترسی ہوتی تھی۔ مجھے خدا تعالیٰ نے موم جیسا دل دے دیا تھا، میں ہر کسی پر یقین کر لیتا تھا، اور یہی یقین مجھے ایک دن ایک ایسی مصیبت کی طرف لے گیا جس کی وجہ سے میرا دوسرے انسانوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ جہاں سے مجھے کبھی کبھار بونس بھی ملتا تھا تو میں یہ سب کچھ اپنے بھائی کو آ کر دیتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ یہ بونس مجھے میرے بھائی کی وجہ سے ملا ہے تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں، اور کبھی بھی مجھے ماریا نے بھائی جان کو دینے سے نہ روکا تھا۔ وہ خود یہی چاہتے تھے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بناؤں اور ہو سکے تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کروں۔ ماریا کی بھی یہی سوچ تھی، اس نے کبھی بھی دوسروں کو تنگ کرنے کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے روک بھی سکتی تھی، کیونکہ ہماری ضروریات زندگی بہت مشکل سے پورے ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار تو میرے بچوں کی ایک ماہ کی فیس رہ جاتی تھی، میں جرمانے کے ساتھ دیر سے ادا کرتا تھا، لیکن آج تک ماریا نے مجھے کسی بھی بارے میں نہ روکا تھا۔ اس کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی تھی، حالانکہ یہ سب کچھ میں اس کو بتا کر کرتا تھا۔ میں اس کو بتاتا تھا کہ میں بھائی منیب کو اتنے پیسے دے رہا ہوں، یا پھر اس مہینے میں نے اس کو سودے لے کر دیے ہیں۔ ماریا مسکراتی اور کہتی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن بھائی منیب نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ میں نے اس کے برے حالات میں اس کی اتنی مدد کی، خدا نے اس کا صلہ شاید مجھے دیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں دبئی جا رہا تھا، لیکن بھائی منیب نے میرے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ ایسا نہ تھا کہ میں صرف دبئی جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے ہی سامان بھیجتا تھا، یا پھر پیسے صرف اپنے بچوں کے لیے بھیجتا تھا۔ میں الگ سے بھائی منیب کے لیے بھی بھیجتا اور اپنی بہن کے لیے بھی،
ہر مہینے پیسے بھیج دیتا تھا۔ خیر ان لوگوں نے میری بیوی بچوں کا ذرا خیال نہ کیا۔ بہت ساری دعائیں، پیار اور اپنے بچوں کو وہ روتے ہوئے چہرے جو میری آنکھوں میں سما گئے تھے، وہ سب کچھ لے کر میں دبئی آ چکا تھا۔ دبئی آتے ہی مجھے کام مل گیا۔ جس کمپنی کے تحت میں آیا تھا، یہ کمپنی اس پورے ملک میں راج کر رہی تھی۔ بہت بڑی کمپنی تھی اور اس سے مجھے جو تنخواہ مل رہی تھی اس کے بارے میں نے کبھی بھی نہ سوچا تھا۔ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد میں وہاں پر اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو گیا، وہاں پر رہنے لگا۔ مجھے گھر کی طرح ماحول دیا گیا ہے۔ یہاں پر سب ورکر ایک دوسرے کے مددگار اور دوست بن کر رہتے تھے۔ اگر کسی بھی ایک ورکر کو تکلیف ہوتی یا وہ بیمار ہو جاتا تو باقی تمام ورکر پریشان ہو جاتے اور اس کی مدد کرتے تھے۔ یہاں پر خونی رشتوں سے بھی زیادہ یہ لوگ انسانیت کے نام پر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ ان لوگوں کی یہی ادائیں مجھے بہت پسند تھیں اور میں متاثر بھی ہو چکا تھا۔ پہلے مہینے جب مجھے تنخواہ ملی تو میری آنکھیں نم ہو گئی۔ خدا کا شکر ادا کیا، بھائی منیب کو کال کی، ان کو بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو بھائی منیب نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ جب میں نے ایک دو بار ہیلو کی آواز دی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری تنخواہ کے بارے میں حیران نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب یہ خدا ہی جانے کہ وہ شکر ادا کر رہے تھے یا پھر مجھے یہ سب کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے انہیں پیسے بھیج دیے، جن میں سے میں نے ان سے کہا کہ یہ پیسے آپ کے ہیں اور باقی پیسے میرے گھر والوں کو دیجیے گا۔ وہ مسکرا کر بولا کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں تم سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا۔ جب میرے حالات خراب تھے تو میں نے تم سے لیے تھے، وہ تمہارا احسان نہیں بھولا۔ خدا نے موقع دیا تو کبھی اتار دوں گا، لیکن اب مجھ پر خدا کا شکر ہو چکا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا تم پر راضی ہو، تم اپنی بیوی بچوں کا دھیان رکھو۔ جب بھائی منیب نے مجھ سے یہ بات کی تو میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی جان، یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ یہ پیسے رکھیں اور بس میری بیوی اور بچوں کا دھیان کیجیے گا۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی بچوں کے پاس اچھی خاصی رقم پہنچ رہی ہے، وہ بہت خوش ہوں گے، بہت عالیشان زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایک دن میں نے بھائی منیب سے کہا کہ بھائی جان، کیا واقعہ میرے بچے اب خوش ہیں؟ میری بیوی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور میرے بچے کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں؟ میرے چھوٹے بھائی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے بچے اعلیٰ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تمہاری بیوی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، ہر ہفتے بازار جاتی ہے، تمہیں ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ یہاں پر بہت خوش ہیں۔ جب منیب بھائی نے مجھ سے یہ بات کی تو میں مسکرانے لگا، محنت کا جذبہ مل گیا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں مزید محنت کروں اور اس سے بھی زیادہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کروں۔ اب مجھے 2-3 ماہ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک میری ماریہ سے بات نہ ہوئی تھی۔ ایک دن میں نے بھائی جان سے کہا کہ میری بات ماریہ سے کروا دیں۔ تب بھائی نے بات کو ٹال مٹول کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے بچے بھی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر اس کے باوجود بھی تم ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہو۔ اب میں نے مسکرا کر کہا کہ بھائی جان، یہ بات نہیں ہے کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، لیکن میں نے کب سے ان سے بات نہیں کی، مجھے بہت زیادہ یاد آ رہی تھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے صحیح میری ماریہ سے اور میرے بچوں سے بات کروا دیں۔
جب میں نے بار بار بھائی منیب سے یہ سب کچھ کہا تو وہ مجبور ہو گئے اور فون لے کر میرے گھر پہنچ گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ آواز میں بات کرنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بچے بات کر رہے ہیں۔ یہ نہ پتا تھا کہ بھائی جان اس کو زبردستی کچھ اور بات کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ نہ جانے وہ یہ سب کچھ کر کے کیا کر رہے تھے۔ خیر ماریا نے مجھ سے بات کی، وہ بول نہ سکتی تھی۔ مجھے لگا شاید اس کو میری بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، یا پھر ہمارے جو دن ایک دوسرے کے ساتھ گزرے تھے انہی کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہی۔ میں مسکرانے لگا جہاں پر میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں بار بار اپنے بچوں کے بارے میں ماریا سے سوال کیے جا رہا تھا اور اس سے پوچھے چلے جا رہا تھا کہ وہ خوش ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ بھائی جان اس کے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے میں نے یہ نہ پوچھا کہ اس کو پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، کیونکہ یہ سب کچھ پوچھنا مجھے مناسب نہ لگا۔ خیر ماریا نے مجھ سے بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے بات کی۔ جس طرح میں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہو گئی اور مجھ سے بات کرے گی، اس طرح کا کوئی بھی منظر نہ ہوا۔ وہ میرے سوالوں کے جواب تو دیتی رہی، لیکن ان جوابوں میں مجھے اس کی خوشی دکھائی نہ دی۔ مختصر سی بات ہوئی اور اس کے بعد کال ختم ہو گئی۔ میں پریشان ہوا کہ ماریا کا یہ کیسے رویہ تھا۔ پھر اگلے دن جب میں نے بھائی جان سے بات کی اور پوچھا کہ ماریا کیوں اداس ہے، کیا وہ بیمار ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، اب بھائی نے کہا کہ وہ تمہاری محبت میں بول نہیں پا رہے تھے، تمہاری یاد آ رہی تھی، رو رہی تھی، اسی وجہ سے تمہیں ایسا کچھ لگ رہا ہے۔ جب تمہاری کال آئی تو وہ رو رہی تھی، تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ کتنی یادوں میں کھو چکی ہے، بس اس لیے تمہارے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ جب بھائی منیب نے مجھ سے یہ ساری بات کی تو میں مطمئن ہو گیا۔ اس طرح میں کئی عرصے سے دبئی میں زندگی بسر کر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ میرے پیچھے میرے بیوی بچے بہت خوش ہیں اور اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ مجھے ظاہری طور پر دکھایا جا رہا تھا، حقیقت بہت دور دور تک نہ ملتی تھی۔ اب مجھے دبئی میں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، 4 سال مکمل ہو چکے تھے۔ 1 سال رہتا تھا اور اسی دوران میرے باس نے مجھے چھٹی کا بولا اور کہا کہ تمہیں 2 مہینوں کی چھٹی ہے، 2 مہینوں بعد تم اپنا 1 سال یہاں پر پورا کر سکتے ہو۔ جیسے باس نے چھٹی کی بات کی تو میری آنکھیں نم ہو گئی، کیونکہ میں نے آج تک ان سے چھٹی نہ مانگی تھی۔ ان 4 سالوں میں نے ایک دن بھی چھٹی نہ کی تھی۔ میری یہی بات ان کو بہت اچھی لگی تھی اور انہوں نے بغیر کہے مجھے 2 مہینوں کی چھٹی دے دی۔ میرے چہرے پر ایسی رونق آئی کہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے بچوں کے لیے شاپنگ کی، اپنی بیوی ماریا کے لیے بہت سارے گفٹ لیے، بھائی منیب کے لیے اور ان کی پوری خاندان کے لیے بہت ساری چیزیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں سب کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا۔ یہی سوچ کر جو بھی میری جمع پونجی تھی میں نے اپنے بھائی منیب کو بھیج دی۔ خود مطمئن ہو گیا۔ ان کو میں نے کال پر بتا دیا کہ میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں۔ میں نے یہ نہ بتایا کہ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں تمام لوگوں کو سرپرائز دوں گا۔ اچانک مجھے گھر میں دیکھ کر لوگ کیسے خوش ہوتے ہیں اور ماریا کا کیا ری ایکشن آتا ہے، یہی دیکھنے کے لیے میں بے تاب تھا اور کسی کو بھی نہ بتایا کہ میں گھر واپس آ رہا ہوں۔ بھائی جان کو میں نے سارے پیسے بھیج دیے تھے، کسی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میری ٹکٹس وغیرہ اور تمام کاغذات مکمل ہو چکے تھے، خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اور 2 دنوں بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ جیسے میں گھر آیا تو مجھے میرے گھر میں کوئی نظر نہ آئے۔ بھائی منیب کے گھر میں شادی کا ہنگامہ تھا۔ مجھے لگا کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے یا پھر کسی کی سالگرہ ہوگی۔ اپنے گھر آیا،
सारा सामान रखा। देखा ना तो बच्चों के बैग थे ना ही बच्चे थे, उनका नाम व निशान न था। यूं लगता था कि जैसे कई अरसे से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और ना ही कोई इंसान यहाँ पर अपनी जिंदगी बसर कर चुका है, क्योंकि चारों तरफ जाले ही जाले थे। बहुत गंदा घर हो चुका था। मुझे लगा कि मारिया और मेरे बच्चे भाई मुनीब के घर में रहते होंगे, इसी वजह से ये घर गंदा हो चुका है। अभी तक मेरे जहन में कोई भी बात न आ रही थी। मैं आगे बढ़ा और भाई के घर की तरफ जा पहुंचा। जैसे मैं फंक्शन में गया तो यहाँ पर भाई के बच्चों की शादी हो रही थी। भाई मुनीब, उसकी बीवी और जब बाकी लोगों ने मुझे अचानक देखा तो खुशी के बजाय उनके चेहरों के रंग उतर गए। मैं सबको बहुत हैरान होकर देख रहा था। उन लोगों के तासुरात मुझे बहुत अजीब व गरीब लगने लगे। मुझे देखकर जिन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होना चाहिए था और फौरन आकर मुझे मिलना चाहिए था, वो लोग मुझे देखकर एक ही जगह साकिन होकर रह गए और बार बार एक दूसरे को देखने लगे। यूं लग रहा था कि जैसे उन लोगों को मेरे आने पर यकीन नहीं आ रहा। मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा, सबसे मिला और मैं बार बार यही कह जा रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ, आप लोगों को सरप्राइज दे रहा हूँ। भाई मुनीब को मिला तो वो भी मुझे बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से मिले। खैर, मैं सबको देख चुका था, लेकिन उनमें ना तो मेरी बीवी थी और ना ही मेरे बच्चे थे। होते भी तो कैसे, ये लोग तो उन्हें निकाल चुके थे, ऐसा पहले ही घर में से निकल चुके थे। उस चीज का इल्म मुझे न था। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने मारिया के बारे में पूछा और अपने बच्चों के बारे में पूछा। वो लोग कहने लगे कि वो कई अरसा पहले यहाँ से चले गए थे, वो अपनी माँ के घर रह रही है। मैं पैसे उसको की माँ के घर ही दे आता था। मुनीब ने जब मुझसे ये बात की तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि हमारी तकरीबन हफ्ते में 2 बार बात होती थी और उसने मुझे कभी ना बताया था कि मारिया यहाँ से चली गई है। और उनसे मैं अक्सर मारिया और बच्चों के बारे में पूछता था। खैर, मैं खामोश हो गया, मुस्कराने लगा और कहने लगा कि क्या आप लोगों ने उनको शादी पर भी नहीं बुलाया? तब भाई ने कहा कि शादी पर बुलाया, लेकिन वो आई नहीं है, अमीर हो गई है ना, इसी वजह से हमारी शादी पर नहीं आई। मैं मुस्कुराया और कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि मारिया कभी भी ऐसी हरकत करने वाली न थी। मुझे खुद से ज्यादा उस पर यकीन था। अब मैं जान चुका था कि कोई वाक़या जरूर हो चुका है। उन लोगों के चेहरे के तासुरात भी मुझे बता रहे थे कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। खैर, अभी हम लोग यही बातें कर रहे थे कि एक भिखारन खाने पर टूट पड़ी। जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा तो वो भिखारन और कोई नहीं बल्कि मेरी बीवी मारिया थी। ये देखते ही मेरे लबों से चीख निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। भाई मुनीब का झूठ पकड़ा गया था। मैं भाग कर उसकी तरफ गया। जैसे ही मारिया ने मुझे देखा तो वो रुककर मेरे गले लग गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है, ये तुमने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? तब उसने सारी हकीकत बताई। जो हकीकत उसने बताई वो सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा ही भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अब उसने कहा कि मुनीब भाई मेरे इस हालत के जिम्मेदार हैं। आपके जाने के 9 माह बाद उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया। माँ बाप के घर गई तो उन्होंने भी मुझे सहारा ना दिया। अब दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, भिखारन बन चुकी हूँ, मांग मांग कर अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उनको खिला रही हूँ। खुदा ने मेरी किस्मत में बहुत बुरा लिखा। जब मैंने मारिया के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मेरी आंखें नम हो गई। मैं मजबूर हो गया और मेरी आंखें सुर्ख हो गई। मैंने उनसे कहा कि ये सब कुछ आपने किया क्या? तब उन्होंने माफ़ी मांगी और कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने बच्चों की शादी की
जो पैसे तुम भेजते रहो मैं अपने काम करता रहा, और जो तुमने कुछ अरसे पहले ये एडवांस पैसे भेजे थे, जो तुमने अपनी सारी जमा पूंजी भेजी थी, उससे मैंने अपनी बेटी का जहेज ले लिया है, उसको घर लिया है और उसकी शादी कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ सुनते ही मुझ पर आसमान टूट पड़ा। मैं अपने बच्चों की खातिर ये सब कुछ करता रहा और आखिर में मुझे ये सिला मिला। मैंने उनको बगैर कुछ कहे अपनी बीवी बच्चों को वहां से लेता, अपने दोस्त से बात की, कंपनी वालों से बात की। उन्होंने मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को भी मेरे साथ आने की इजाजत दे दी और फिर मैं उनको अपने साथ ले गया। अब खुदा का शुक्र है कि मेरे बच्चे दुबई के बहुत आला स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरी बीवी ब्रांडेड कपड़े पहनती है, हमारे हालात सुधर चुके हैं, मारिया की मोहब्बत आज तक मुझसे कम नहीं हुई, हम सब बहुत खुश हैं, मेरे हालात बिल्कुल वैसे हो चुके हैं जैसा मैं चाहता था। लेकिन जो धोखा मेरे भाई मुनीब ने मुझे दिया वो आज तक मुझे याद है, शायद कभी नहीं भूलूंगा, और यही वजह है कि मैं दोबारा लौट कर उन लोगों के पास नहीं गया। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल EQ स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।